अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया है और जुम्मे को इस पर बाज़ाब्ता दस्तखत मुतवक्के हैं। जबकि आज फ्रांस में G7 ममालिक के इजलास के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सिर्फ एक मुफाहमती याददाश्त तय हुई है और अगर वो इससे मुतमईन ना हुए तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने आज G7 इजलास के साइडलाइंस पर मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा एक मुफाहमती याददाश्त है और अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो वो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे, उनके सरों पर बॉम्ब्स गिराएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ईरान ने मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया तो वो दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they've misbehaved for 47 years. और अब से कुछ देर पहले G7 ममालिक के इजलास के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर अपनी इस धमकी को दोहराते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले मरहले का नतीजा उनकी तवक्कात के मुताबिक ना निकला तो वो ईरान पर दोबारा बमबारी करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर 60 दिन में मुआहिदा मुकम्मल ना हुआ तो हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे और इम्कान यही है कि ईरान भी मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा। ट्रंप के मुताबिक ये मुफाहमती याददाश्त इस बात को यकीनी बनाती है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ की और कहा कि हमने इसराइल को भी मुआहिदे की एक कॉपी भेज दी है, लेकिन साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि नेतन्याहू को लबनान के हवाले से अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा। इस दौरान ट्रंप ने ईरान में सरमायाकारी से मुताल्लिक कहा कि अमेरिका ईरान की तामीर नौ के लिए कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, अलबत्ता कुछ लोग सरमायाकारी करना चाहेंगे और मुमकिन है कि ईरान के पड़ोसी ममालिक उनकी कुछ मदद कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान और कतर के किरदार की भी तारीफ की। और अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात भी सामने आ रही हैं और ट्रंप इंतज़ामिया और ख़ुद सदर ट्रंप की वजाहतों के बरक्स ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका ने ईरान में सरमायाकारी के लिए तकरीबन $300 अरब के एक मंसूबे पर भी इत्तफाक कर लिया है, जबकि ईरान की तेल की तिजारत पर आयद पाबंदियाँ भी आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। और इससे ज़ाहिर होता है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ी थी, उस जंग के बाद ईरान को वो सब कुछ मिल रहा है जो जंग से पहले तवील सिफारतकारी और मुज़ाकरात में कई रियायतें देने के बाद भी ईरान को नहीं मिल रहा था। और अहम बात यह है कि ये सब कुछ ईरान को सिर्फ उन्हीं कमिटमेंट्स के बदले में मिल रहा है जो ईरान जंग से पहले होने वाले मुज़ाकरात में भी देने पर राज़ी था। और इन कमिटमेंट्स में ईरान की जानिब से न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की कमिटमेंट भी शामिल है जो पहले ही देने को तैयार था। बल्कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने तो न्यूक्लियर हथियार बनाने को एक फतवे के जरिए हराम करार दिया था। दूसरी कमिटमेंट ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने की है, मगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो जंग से पहले भी खुली हुई थी और ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करने का हथियार दे दिया, जिसे अब ईरान मुज़ाकरात में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और सदर ट्रंप इसके खुलने को एक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी अब इस जंग के बाद ईरान के पास एक और अहम हथियार आ गया है और वह हथियार दुनिया भर की मईशतों के लिए इंतहाई अहम आबी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। और ख़ुद अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे अब ये कह रहे हैं कि मुआहिदा होने के बावजूद अब ईरान कभी भी अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। इस सारी सूरत हाल में ब्लूमबर्ग ने अमरीका और ईरान के दरमियान आने वाली 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त के मतन को शाया कर दिया है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ्रेमवर्क मुआहिदे के पहले नुक्ते में लिखा है कि ईरान और अमरीका मौजूदा जंग में शामिल अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करते ही लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान करते हैं और ये अहद करते हैं कि आइंदा एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज करेंगे। हतमी मुआहिदा इस शिक और बाकी तमाम शिकों की तौसीक करेगा। दूसरे नुक्ते के मुताबिक ईरान और अमरीका एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने का भी अहद करते हैं। तीसरे नुक्ते में लिखा है कि ईरान और अमरीका इस बात का भी अहद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर बाहमी रजामंदी से काबिल तौसी मुद्दत के साथ मुज़ाकरात करके एक हतमी मुआहिदे तक पहुँचेंगे। जबकि चौथे नुक्ते में लिखा है कि इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही अमरीका
ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا اور کسی بھی قسم کی مداخلت یا رکاوٹ کو روکے گا اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو مکمل طور پر بحال کر دے گا۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کا حجم جنگ سے پہلے کی آمد و رفت کے تناسب کے مطابق ہوگا۔ ساتھ ہی امریکہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ حتمی معاہدے کے تحت 30 دن کے اندر اپنے فوجی دستوں کو ارد گرد کے علاقوں سے واپس بلا لے گا۔ 5ویں نقطے کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوتے ہی ایران فوری اقدامات کرے گا تاکہ خلیج فارس سے بحیرہ عمان تک اور بحیرہ عمان سے خلیج فارس تک تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر اسے جنگ سے پہلے کی سطح تک پہنچایا جا سکے۔ اس عمل میں تکنیکی رکاوٹوں کے خاتمے اور ایران کی جانب سے مائنز کو ناکارہ بنانے کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے اس متفقہ فریم ورک معاہدے کے 6 نقطے میں لکھا ہے کہ امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی بحالی اور معاشی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کا عہد کرتا ہے جس پر دونوں فریق متفق ہوں گے اور اس منصوبے کے لیے کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت یقینی بنائی جائے گی۔ اس منصوبے کے نفاذ کا طریقہ کار 60 دن کے اندر طے کیا جائے گا اور یہ منصوبہ حتمی معاہدے کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح 7ویں نقطے کے تحت امریکہ اس بات کا بھی عہد کرتا ہے کہ حتمی معاہدے کے تحت طے شدہ شیڈول کے مطابق ایران پر عائد تمام اقسام کی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورننس کی قراردادوں سمیت امریکہ کی طرف سے عائد تمام پرائمری اور سیکنڈری پابندیاں شامل ہیں۔ 8ویں نقطے کے مطابق ایران اس بات کی دوبارہ توثیق کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، جبکہ ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے افزودہ جوہری مواد کے مستقبل اور دیگر تمام باہمی طور پر طے شدہ جوہری امور کو حتمی معاہدے میں مناسب طور پر حل کیا جائے گا۔ حتمی معاہدہ اس شق کی دفعات کی بھی توثیق کرے گا۔ 9واں نقطہ یہ کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی، یعنی ایران اپنے جوہری پروگرام کی موجودہ حالت برقرار رکھے گا اور امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں بھی اضافہ نہیں کرے گا۔ بلومبرگ کے مطابق 10ویں نقطے میں لکھا ہے کہ امریکہ عہد کرتا ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوتے ہی اور پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ تک امریکہ کا محکمہ خزانہ ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور ان سے متعلقہ مصنوعات کی برآمدات اور ان سے متعلق تمام سروسز یعنی بینکنگ، انشورنس، نقل و حمل اور دیگر متعلقہ امور کے لیے اجازت نامے جاری کرے گا۔ جبکہ 11ویں نقطے کے مطابق امریکہ عہد کرتا ہے کہ حتمی معاہدے کی جانب مذاکرات میں پیش رفت کے پیش نظر ایران کے منجمد یا محدود فنڈز اور اثاثے جاری کر دیے جائیں گے اور مکمل طور پر دستیاب ہوں گے۔ یہ فنڈز خواہ مرکزی اکاؤنٹ میں موجود ہوں یا منتقل کیے گئے ہوں، ایران کے مرکزی بینک کی جانب سے مقرر کردہ کسی بھی حتمی بینیفیشری کو ادائیگی کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے اور ان کے استعمال پر ایران کو مکمل اختیار ہوگا۔ امریکہ اس مقصد کے لیے تمام ضروری اجازت نامے اور لائسنس جاری کرنے کا عہد کرتا ہے۔ 12ویں نقطے کے تحت ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ حتمی معاہدے کے کامیاب نفاذ اور مستقبل میں اس کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ایک امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کیا جائے گا۔ 13ویں نقطے کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اور اس یادداشت کی شق 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونے اور ان اقدامات کے تسلسل کے بارے میں یقین دہانی موصول ہونے کے بعد ایران اور امریکہ صرف باقی ماندہ شقوں کے حوالے سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات میں داخل ہوں گے۔ جبکہ معاہدے کے آخری نقطے میں لکھا ہے کہ حتمی معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک لازمی اور بائنڈنگ قرارداد کے ذریعے دی جائے گی۔ یہ بات واضح رہے کہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے سے پہلے ایران کو ملنے والے $300 ارب کے فنڈز کی تفصیلات بھی سامنے آئی تھیں، جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے نائب صدر JD وینس نے یہ وضاحت دی تھی کہ امریکہ ایران میں ایک پیسہ بھی نہیں لگائے گا، لیکن اگر ایران معاہدے کی مطلوبہ شرائط پر عمل کرتا ہے تو اسے مختلف ممالک کی جانب سے قائم ایک سرمایہ کاری فنڈ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں سرمایہ کاری سے متعلق $300 ارب کی رقم کا آدھے سے زیادہ حصہ پہلے ہی مختص کیا جا چکا اور یہ منصوبہ مکمل طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے فنڈز پر مشتمل ہوگا۔ اس حوالے سے رائٹرز نے لکھا ہے کہ مفاہمتی یادداشت سے واقف ایک سورس کے مطابق امریکہ اور ایران کے فریم ورک معاہدے میں $300 ارب کا ایک پرائیویٹ فنڈ شامل ہے جو ایران میں سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا ہے اور اس رقم کا آدھے سے زیادہ حصہ پہلے ہی مختص کیا جا چکا ہے۔ سورسز کے مطابق یہ فنڈ دونوں فریقوں کو ایک معاشی انسینٹو دینے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچ سکیں۔ یہ فنڈ پرائیویٹ سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ ہے اور یہ تعمیر نو یا ہرجانے کی ادائیگی کا پروگرام نہیں ہے اور اس میں کوئی سرکاری رقم یا گرانٹ شامل نہیں ہوگی۔ سورسز کے مطابق امریکہ، خلیجی عرب ممالک، ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ میں قائم کئی کمپنیوں نے اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سورسز کے مطابق ایران میں سرمایہ کاری کی یہ کمٹمنٹس انرجی، لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ ایک سینئر ایرانی سورس نے پہلے بتایا تھا
کہ ایران نے ابتدا میں امریکہ سے جنگ کے نقصانات کے بدلے میں 400 ارب ڈالرز کا معاوضہ طلب کیا تھا، لیکن امریکہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ یہ رقم فراہم نہیں کرے گا، اور پھر اس فنڈ کا تصور سامنے آیا جس کا نام ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا جائے گا۔ ایرانی سورس نے مزید بتایا کہ علاقائی ممالک مختلف طریقوں سے اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ان طریقوں میں قرضوں کی ضمانت دینا، کریڈٹ لائنز قائم کرنا یا جنگ سے متاثرہ سائٹس کی براہ راست تعمیر نو کے لیے مالی معاونت فراہم کرنا شامل ہے، اور ان سائٹس میں ایران کا مبارکہ اسٹیل کمپلیکس، ریفائنریز، ایئرپورٹس اور جنگ سے متاثرہ انفراسٹرکچر شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سرمایہ کاری سے متعلق یہ فنڈ امریکہ اور ایران کے درمیان ان مذاکرات سے بالکل الگ ہے جو امریکہ کی پابندیوں کے خاتمے اور بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی سے متعلق ہوں گے۔ سورسز کے مطابق یہ دونوں فائنینشیل میکینزمز مختلف مقاصد اور مختلف ٹائم لائنز پر مشتمل ہیں، اور جب تک ایک حتمی اور تسلی بخش معاہدہ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک یہ فنڈ نہ تو قائم کیا جائے گا اور نہ ہی فعال ہوگا۔ سورسز نے مزید بتایا کہ ایران میں سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ دینے والی کمپنیوں میں جنوبی کوریا، جاپان، سنگاپور، ملائیشیا اور امریکہ میں قائم کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ ایران اور امریکہ کے اس فریم ورک معاہدے کے ایک اور اہم نقطے یعنی ایران کو ملنے والی تیل کی فروخت کی اجازت کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق معاہدے سے واقف افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے تحت ایران کو فوراً تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دے گا، اور سورسز کے مطابق تیل کی فروخت پر پابندیوں سے استثناء کا اطلاق معاہدے پر دستخط ہوتے ہی فوری طور پر ہو جائے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایک نان پروفٹ تنظیم کے مطابق چابہار سے نکلنے والا ایک ایرانی سپر ٹینکر منگل کو امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو عبور کرتے ہوئے خلیج عمان سے باہر کی طرف روانہ ہو گیا، جس کا ٹریکنگ سسٹم بھی فعال تھا، اور یہ اپریل میں امریکی ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد ایران سے تیل لے جانے والا پہلا جہاز تھا۔ اور اس کے فوراً بعد ہیرو 2 نامی ایک اور سپر ٹینکر نے بھی امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو عبور کر لیا، یعنی امریکہ نے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور ایران کی بحری ناکہ بندی میں نرمی کر دی ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری آمد و رفت پر ایران کی جانب سے عائد پابندیوں میں بھی نرمی رپورٹ ہو رہی ہے۔ ایسے میں CNN کے مطابق 3 سورسز کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے حال ہی میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایران اب مؤثر طور پر اسٹریٹ آف ہرمز تک رسائی کو اپنی مرضی سے بند کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں ایران نے عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے کی ایک نئی طاقتور صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ سورسز کے مطابق ایک فریم ورک معاہدے سے قطع نظر ایران نے اس تنازع کے دوران یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز تک رسائی روک سکتا ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق یہ صورتحال دوبارہ بھی پیش آ سکتی ہے۔ سخت اور پیچیدہ سفارتکاری کے بعد پاکستان اور قطر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت کو مکمل کر پائے، مگر اب اس سے بھی بڑا چیلنج موجود ہے، اور وہ چیلنج ہے ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر معاملات کے لیے ہونے والے مذاکرات جو MOU پر دستخط کے بعد 60 دن کے اندر ہونے ہیں۔ CNN نے آئندہ مذاکرات پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے اور امریکہ اور ایران جمعے کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں تو دونوں دیرینہ حریفوں کے مذاکرات کاروں کو 60 دن کے اندر نصف صدی پر محیط گہرے مسائل کو حل کرنے کا ایک پیچیدہ چیلنج درپیش ہوگا، جو بد اعتمادی، دشمنی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے پس منظر میں ہوگا۔ امکان ہے کہ 2 ماہ کی مدت بڑھانی پڑے گی، کیونکہ دونوں ممالک کے یہ مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے فوجی حکمت عملی، بین الاقوامی قانون، معاشی پابندیوں اور جوہری ٹیکنالوجی میں گہری مہارت رکھنے والے ماہرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مذاکرات کاروں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے مائنز ہٹانے، پابندیوں میں نرمی کی قانونی حیثیت اور اس کے نفاذ، منجمد ایرانی اثاثوں کے مستقبل، اقوام متحدہ کی جوہری نگراں ایجنسی یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے تعاون سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی اور اس پر پابندیاں، یورینیم کی افزودگی کی حدود اور ایران کی پہاڑوں میں دفن انتہائی افزودہ یورینیم کو نکالنے جیسے معاملات پر معاہدے کرنے ہوں گے۔ ان مذاکرات میں عارضی معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے علاقائی ثالثوں کے علاوہ امریکہ اور ایران کو ممکنہ طور پر یورپی ممالک، چین اور روس جیسے بڑے طاقتور ممالک کے ساتھ بھی اپنے اختلافات ایک طرف رکھنے ہوں گے، تاکہ ان ممالک کے خصوصی تجربے اور تکنیکی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ CNN کے مطابق یہ سب کچھ ایسے پس منظر میں ہونا ہے کہ جہاں معاہدے کی شدید مخالفت ایک بڑے دباؤ کی صورت میں موجود ہے، جو اسرائیل جیسے امریکہ کے اہم اتحادیوں سے لے کر ایران کے سخت گیر دھڑوں اور امریکہ کے اندر موجود ناقدین تک پھیلی ہوئی ہے، اور 2015 کے جوہری معاہدے کے برعکس، جس میں اوباما انتظامیہ اور 5 دیگر بڑی عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ تقریباً 2 سال تک نہایت باریک بینی سے مذاکرات کیے تھے، اور ان مذاکرات میں جوہری ماہرین اور ایران کے تجزیہ کاروں کی ٹیمیں شامل تھیں۔ اس بار مذاکرات پر ایک تباہ کن جنگ کا سایہ موجود ہے، جس میں ایران کے سب سے زیادہ قابل احترام رہنما سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کیے جا چکے ہیں۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو ایسا معاہدہ تشکیل دینا ہوگا جو ابتدا ہی سے
2015 کے معاہدے سے بنیادی طور پر مختلف نظر آئے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کیا جا سکے کہ یہ پچھلے معاہدے سے واضح طور پر بہتر ہے جسے ٹرمپ بار بار اب تک کے بدترین معاہدوں میں سے ایک قرار دیتے رہے ہیں. یعنی جب ایم او یو پر دستخط ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا جو کہ مذاکرات کا ہوگا اور اس میں دونوں ممالک کا معاملات کو طے کرنا، آگے بڑھنا ایک نیا چیلنج ہوگا اور پھر ٹرمپ کے لیے ایک ایسا معاہدہ ہونا جس کو وہ اوباما کے معاہدے سے بہتر پیش کر سکیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. مگر وہ ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. آج بھی جب انہوں نے خطاب کیا ہے G7 ممالک کی تقریب میں تب بھی وہ بار بار اسی بات کو دہرا رہے تھے. میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس بات کو دہرا رہے تھے کہ میرا معاہدہ بہت بہتر ہے، اوباما کا معاہدہ بہت برا تھا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پنجاب پولیس کا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD گزشتہ سال اپریل میں اپنے قیام کے بعد سے ہی مسلسل تنازعات اور سنگین الزامات کی زد میں ہے. اور اب جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے CCD کے کنڈکٹ پر مزید سوالات اٹھا دیے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز اور آسٹریلوی وزیر اعظم کے تحقیقات کے مطالبے کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے. 10 جون کو پنجاب کے علاقے چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے آسٹریلیا سے اپنی فیملی کے ساتھ چھٹی پر آئی ہوئی 9 سالہ ہانیہ احمد جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس بچی کا بھائی عفان احمد اور والد عدیل احمد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ چکوال میں CCD تھانے کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران پیش آیا تھا، جہاں CCD اہلکار نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتوں کے ساتھ ڈکیتی کا شکار ہونے والے خاندان کی گاڑی پر بھی فائرنگ کر دی اور ڈکیتی کے دوران پولیس کارروائی کے SOPs کا بھی خیال نہیں رکھا. اور اب CCD اہلکار کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والی 9 سالہ ہانیہ احمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے بے دردی اور بے احتیاطی سے مسلسل فائرنگ کی اور ایک بچی کو قتل کر دیا، اس کے گھر والوں کو زخمی کر دیا. رپورٹ کے مطابق ہانیہ احمد کی موت متعدد گولیاں لگنے اور خون بہنے کی وجہ سے ہوئی. خون بہنے کی وجہ سے ہانیہ کے دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا. ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے. رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں بچی کی دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی. گولی لگنے سے بچی کا دایاں پھیپھڑا متاثر ہوا اور سینے میں خون جمع ہو گیا. فائرنگ کی وجہ سے بچی کا جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی زخمی ہوئیں. بچی کے سینے کے دائیں جانب، پیٹ، ران اور بائیں کوہنی پر گولیوں کے گہرے زخم ہیں. ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق زخم اتنے گہرے تھے کہ جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بن جاتے ہیں اور زخموں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ گولی لگنے اور موت ہونے کے درمیان بالکل وقت نہیں لگا. رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم سے گولی کا ٹکڑا برآمد کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی اسپتال انتظامیہ نے بچی کے خون آلود کپڑے، ایکس ریز اور شواہد سیل کر کے پولیس کے سپرد کر دیے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت ہوئی. نمائندہ جیو نیوز وقاص اوان کی خبر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چکوال میں فائرنگ کے واقعے پر CCD کی تربیت سمیت دیگر چیزیں واضح ہو گئی ہیں. متاثرہ خاندان کو GIT میں شامل کیا جائے اور چکوال واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا جائے. آج سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ CCD کے قیام سے متعلق درخواست پہلے ہی اسی عدالت میں زیر سماعت ہے، جس پر جسٹس شہرام سرور چودھری نے ریمارکس دیے کہ پھر آپ کی درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں. اس کے بعد عدالت نے متفرق درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. 10 جون کو چکوال میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ہانیہ احمد کے والد عدیل احمد کا ایک آڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں اور کہا ہے کہ پہلے CCD اہلکاروں نے فائرنگ کی اور وہ انتہائی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں. فائرنگ شروع کی گئی تھی وہ CCD نے شروع کی تھی. چوروں نے فائرنگ پہلے شروع نہیں کی تھی. چوروں نے صرف جوابی کارروائی میں فائرنگ کی تھی. وہ بھی 1-2 فائر کیے تھے، وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے. AK-47 سے ہمیں مشین گنوں سے گولیاں ماری گئی ہیں. جو میری بیٹی ہیں ان کے ذاری جو میں نے دیکھا وہ 3 سے 4 نشان تھے زخم کے، اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکی تھی. آل دو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل جا کے شہید ہوئی تھی. نہیں، یہ رانگ ہے. وہ آن دا اسپاٹ ہی شہید ہو چکی تھی. اس کے بعد جب میں نے گاڑی وہاں سے چلائی بھی تو CCD والوں نے ہمیں فالو کیا. انہوں نے ہماری گاڑی پہ اتنی فائرنگ کی کہ ہماری جو گاڑی کی بریکیں تھی ساری فیل ہو گئی تھی. بہت ہی زیادہ انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی ہے. گورنمنٹ نے ہماری سو فار کوئی ہیلپ نہیں کی ہے. ہمارے جو DPO ہیں انہوں نے 1-2 بار وزٹ کیا ہمیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بالکل یہ اوپینین ہے کہ وہ ہمارے جو CCD والے ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے. انتہائی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں CCD والے. ان کے اندر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے، ان کو کوئی دماغ نہیں ہے. ان کو بس
رائفلیں دی ہوئی ہیں, مشین گنیں دی ہوئی ہیں, یہ بس گولیاں چلانے کے ماہر ہیں اور ان کے پاس کوئی دماغ نہیں. نہ یہاں کے حالات سے خوش ہیں اور نہ کسی اور چیز سے خوش ہیں. یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہت ہی زیادہ. آل وی وانٹ ڈو از وی وانٹ ٹو میک شیور اس بندے نے ہمیں مارا ہے, اور سی سی ٹی وی والے نے, پولیس والوں نے, ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ واقعہ ریپیٹ نہ ہو. یہ گولیاں جو چوروں نے ہمیں بالکل بھی نہیں ماری, اور ایک بندہ ہرگز بھی نہیں ہے, یہ 4 بندے ہیں, 2 موٹر سائیکل تھے, اور اس کا مطلب 4 بندے ہیں, اور 4 بندوں کو ایٹ لیسٹ چارج ہونا چاہیے. اس واقعے کی ایف آئی آر والد عدیل احمد کی بدعیت میں تھانہ سٹی چکوال میں درج کر لی گئی ہے. ایف آئی آر کے مطابق عدیل احمد نے بتایا کہ وہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں. 10 جون کی رات 9 بجے وہ اپنی بیوی سدرا خان, اپنے 10 سالہ بیٹے عفان احمد اور 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد کے ساتھ سفید گاڑی میں اپنے گھر ڈوڈیال سے سسرال دعوت پر آئے تھے. تقریباً 11:40 پر سی سی ڈی آفس کے سامنے پہنچے اور گاڑی روکی تو اسی دوران 2 افراد جن کے پاس پسٹل تھے, انہوں نے میری بیوی کو کہا کہ اپنا زیور نکال کر دو. اسی دوران ایک فائر ہوا تو جو شخص ہم سے زیورات چھین رہے تھے انہوں نے گاڑی کو ڈھال بنا کر فائرنگ شروع کر دی, اور سامنے سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی. ایف آئی آر کے مطابق میں, میرا بیٹا اور میری بیٹی اور بیوی گاڑی میں بیٹھے تھے. میں نے گاڑی سپیڈ کے ساتھ چلا دی. پیچھے سے گاڑی کو مختلف سمت میں کافی فائر لگے. جب ہم آگے پہنچے تو میں شدید زخمی تھا, مجھے بازو اور پیٹھ پر فائر لگے تھے, جبکہ میرا بیٹا اور بیٹی بھی زخمی تھے. ہم پرائیویٹ کار کے ذریعے فوری طور پر DHQ اسپتال آ گئے. میری بیٹی اسپتال پہنچ کر جاں بحق ہو گئی, جبکہ میں اور میرا بیٹا زخمی ہوئے اور میری بیوی محفوظ رہی. اس واقعے کے بعد آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکام ایک آسٹریلوی لڑکی کی ہلاکت کی تحقیقات کریں جو اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنی ہے. اس افسوسناک واقعے کے بعد سی سی ڈی ایک بار پھر تنقید کی زد میں آ گئی, اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ سی سی ڈی اہلکار نے ڈکیتی کو روکنے کی کوشش کے دوران براہ راست فائرنگ کیوں کر دی, اور اگر اسے شک تھا کہ گاڑی میں ڈکیت سوار ہیں تو اس نے گاڑی کے ٹائرز کو نشانہ بنا کر روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی. شہر میں ڈکیتی کے واقعے میں اہلکار نے خود پہلے فائرنگ کیوں کر دی, اتنا ہیوی ویپن کیوں استعمال کیا گیا. کیا اس کی وجہ وہ مبینہ اختیار ہے جو پنجاب میں سی سی ڈی اہلکاروں کو دیا گیا ہے, جس کے تحت ماورا عدالت قتل کے الزامات بھی بار بار سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بعد میں سی سی ڈی نے دعویٰ کیا کہ اگلے دن مقابلے میں دونوں ڈاکو مارے گئے, جن کی شناخت فیاض اور عباس کے نام. ساتھ ہی آج ہم نے سی سی ڈی سے اس واقعے پر موقف کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے موقف میں بتایا کہ مسلح ڈاکوؤں نے ایک فیملی کی گاڑی کو روک کر کار سواروں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا رکھا تھا. اس دوران آمنے سامنے کے مقابلے میں مشتبہ افراد کی جانب سے کارروائی کرنے والے پولیس اہلکار پر فائرنگ کے بعد دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس افراتفری میں متعلقہ پولیس افسر نے غلط اندازہ لگایا کہ ملزمان متاثرین کی گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بندوق سے فائر کر دیا. سی سی ڈی کے مطابق اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 9 سالہ بچی ہانیہ کی المناک موت واقع ہو گئی, جبکہ اس کے والد اور بھائی زخمی ہو گئے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ افسوسناک واقعے میں ملوث افسر کا یہ طرز عمل ہمارے طے شدہ SOPs اور طاقت کے استعمال کے قانونی اصول سے یکسر انحراف ہے. اس لیے محکمے کی طرف سے فوری طور پر درجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے ہیں. متعلقہ افسر کو اسی دن ملازمت سے معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا. اسے باضابطہ طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں سے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. متاثرہ بچی کے والد کی درخواست پر فوری طور پر FIR درج کر لی گئی. فورینسک شواہد سی سی ڈی افسر کا اسلحہ اور استعمال شدہ گولیوں کے خول محفوظ تحویل میں لے کر کارروائی کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. واقعے کے بعد سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا متاثرہ خاندان کے گھر گئے, جہاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات بتائی اور بتایا کہ سی سی ڈی اہلکار نے غلط ججمنٹ کی وجہ سے بے تحاشا فورس کا استعمال کیا. ہم نے سی سی ڈی اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے, ہم اپنے افسر کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے. ریڈ کے دوران وہاں پہ جب سی سی ڈی کا افسر پہنچا, ایک رابری ہو رہی تھی, تو رابری کو رسپونڈ کرنے کے لیے جب سی سی ڈی کا اہلکار وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے 2 ڈاکوؤں کے ساتھ. ڈاکوؤں نے گاڑی کے پیچھے اوٹ لی ہوئی تھی, اور اس فائرنگ کے دوران وہ کافی دیر وہ فائر چلا, اور فائرنگ کے بعد وہ ڈاکو بیک سائڈ سے وہاں سے اسکیپ کر گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں. مگر وہ جب فرار ہوئے ہیں بیک گلی سے تو وہ سی سی ڈی کے افسر کو نظر نہیں آیا, اور اس نے اپنی غلط ججمنٹ کے اوپر بے تحاشا جو فورس کا استعمال ہے وہ کیا, اور اس کے فورس کے استعمال کی وجہ سے ایک ننھی زندگی سے ہم محروم ہوئے ہیں, اور 2 اس میں زخمی ہوئے ہیں. آفٹر کلیکشن آف ایویڈنس ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو میجسٹریٹ کے آگے پیش کیا گیا. ڈپارٹمنٹ قطعاً اس پورے انویسٹیگیشن کے دوران اپنے افسر کو شیلڈ کرنے کی, اپنے افسر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم SOPs کو مزید ہم سخت کریں گے, اور ڈپارٹمنٹل اور لیگل اکاؤنٹیبلٹی جہاں پہ SOPs کی وائلیشن ہوگی وہ ہم کریں گے, وہ خواہ
हमारा अपना अफसर उसमें मुलव्वस क्यों ना, मगर एक शख्स की गलती को उसको पूरे डिपार्टमेंट की गलती के तौर पे बना के पेश करना, मैं समझता हूँ कि वो शायद नाइंसाफ़ी होगा। इसके अलावा सीसीडी के एसएसपी शामिर खालिद ने भी सीसीडी एहलकार की गलती तस्लीम की और कहा कि सीसीडी एहलकार को गाड़ी रोकने के लिए टायर पर फायर करने चाहिए थे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सीसीडी ऑफिसर थे, उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है और डाकू इस गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया जिससे बच्ची की जान चली गई। जब भी किसी टारगेट को एंगेज किया जाता है तो उसमें टारगेट को एम उसके टायर्स की तरफ करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। इन्हीं गलतियों की नतीजे में हमने उसी वक्त एक 302 के तहत एफआईआर रजिस्टर की और जो हमारे अफसर हैं उनको फौरी तौर पर कस्टडी में ले लिया गया। पंजाब पुलिस का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पहली बार किसी वाक़े की वजह से इल्ज़ामात की जद में नहीं आया है, बल्कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में क़याम के बाद से पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़िमान के मावराए अदालत कत्ल के हवाले से सीसीडी का नाम लिया जाता रहा है और ये दावा किया जाता रहा है कि सीसीडी अदालती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके एक गैर एलानिया हुकूमती पॉलिसी के तहत पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़िमान को कत्ल करती है, लेकिन सीसीडी हमेशा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती आई है। रवा साल फरवरी में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया था कि सीसीडी की कार्रवाइयाँ दानिस्ता इदारा जाती पॉलिसी का नतीजा लगती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल के सिर्फ 8 माह में सीसीडी के 670 मुबैना जाली मुकाबलों में 924 मुल्ज़िमान मारे गए, जबकि इसी मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी HRCP कह चुका है कि सीसीडी एक ऐसी मुतवाज़ी पुलिस फोर्स है जिसे FIR दर्ज करने, मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने और सख्त जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई करने के वसी इख्तियारात हासिल हैं, जो कानून की हुक्मरानी और ड्यू प्रोसेस की आईनी ज़मानतों को कमज़ोर कर देते हैं। ताहम सीसीडी ने HRCP के बयान का जवाब दिया और इल्ज़ाम लगाया कि HRCP के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सीसीडी मावरा अदालत कत्ल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक FIRs के सैंपल का करीब से जायज़ा लेने से इंकिशाफ होता है कि उनमें कई लिहाज से नुमायां मुमासलत पाई जाती है। ऐसे जुमले अक्सर मामूली फ़र्क के साथ देखने में आए कि मुल्ज़िम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मुल्ज़िम मारा गया, मुल्ज़िम के साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए, या मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनकी हरकत मशकूक लग रही थी। इसी तरह कई FIRs में एक वाज़ेह और मुस्तकिल नमूना नज़र आता है कि मुल्ज़िम मरने से फ़ौरी पहले बयान दे देता है। मुतअद्दिद FIRs में दर्ज है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में ज़ख्मी होने के बाद मुल्ज़िम मुख्तसर वक्त के लिए होश में आया और मरने से पहले अपना नाम, वल्दियत, पता या मुजरिमाना पस मंज़र बता दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकदमात में अल्फाज का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तौर पर यकसां है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुबैना बयानात को ज़ाब्ता कानून के तहत मरने से पहले के बयान के तौर पर बाकायदा रिकॉर्ड नहीं कराया गया, मसलन किसी मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर के सामने। FIRs में आज़ाद गवाहों की मौजूदगी का भी जिक्र नहीं है और ये कमी तमाम मुकदमात में है। किसी भी FIR में यह बयान नहीं किया गया कि कोई मुल्ज़िम इतनी देर तक जिंदा रहा हो कि उसे गिरफ्तार किया जा सके या उसका इलाज कराया जा सके। इसी तरह किसी FIR या प्रेस रिलीज में मुकाबले के दौरान किसी राहगीर या शहरी के जख्मी या हलाक होने का जिक्र नहीं है। मुल्ज़िमान की गाड़ियों, आमतौर पर मोटरसाइकिल का सिर्फ इस हद तक जिक्र किया गया है कि पुलिस के शुबे को जवाब दिया जा सके, जबकि मुबैना जराइम को उमूमी अंदाज में बयान किया गया है ताकि ताकत के जानलेवा इस्तेमाल को बगैर किसी सबूत के जायज़ ठहराया जा सके। FIRs और प्रेस बयानात में दोहराया जाने वाला ये अंदाज इस बात की मजबूत निशानदही करता है कि वाक़े से मुतालिक रिपोर्टिंग से ज़्यादा ये लग रहा होता है कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया गया है। पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज भी सीसीडी की FIR की तरह ही की होती है और उसमें प्रोसीजरल डिटेल्स मौजूद ही नहीं होती कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या नहीं, या कोई आज़ाद गवाह था या नहीं था। HRCP के मुताबिक सीसीडी के मुकाबलों का स्केल और यकसानियत और मुख्तलिफ अजला में मुमासलत इस बात की निशानदही करती है कि इस हवाले से एक इदारा जाती प्रैक्टिस और सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी इन्फ्लुएंस वजूद रखता है और ये इनफरादी इख्तियार या मिसकंडक्ट का नतीजा नहीं है। मगर सीसीडी ने HRCP की रिपोर्ट और इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे। अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मावरा अदालत हलाकतों के इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं है। सीसीडी के मुकाबलों में 19 एहलकार शहीद और 167 एहलकार जख्मी हुए। सीसीडी के ऑपरेशन से जराइम की शरह में 80% कमी आई, डकैती में 78 और कत्ल की वारदातों में 39% कमी आई। घरों में डकैती के जराइम में 80% कमी हुई, मोटरसाइकिल चोरी में 69 और गाड़ी छीनने की वारदातों में 50% कमी हुई। सीसीडी के ऑपरेशन से डकैती के दौरान ज़्यादती के वाक़यात ख़त्म हुए और अब 10 जून को सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साला बच्ची हानिया की हलाकत ने फिर सवालात उठा दिए हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। खुला औरतों को हासिल एक ऐसा हक है कि जो मजहब और कानून दोनों ने औरत को किसी भी ज़बरदस्ती के शादी के बंधन से निकलने के लिए दिया है।
مگر ہمارے معاشرے میں یہ جائز حق استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو نہ صرف منفی سماجی رویوں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ قانونی عمل کے دوران بھی کردار کشی سے لے کر کئی طرح کی رکاوٹوں کو انہیں عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس طرح مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہے، اور یہ دونوں حق اس اصول کی عکاسی کرتے ہیں کہ مذہب اور قانون دونوں کا مقصد شادی کو ایک ایسا بندھن بنانا نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت یا ناقابل فرار ہو۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ خلا جیسے قانونی اور شرعی حق کے استعمال کے رد عمل میں خواتین کو تکلیف پہنچانے، انہیں بدنام کرنے، ان پر دباؤ ڈالنے اور انہیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے مردوں کی جانب سے عدالتی عمل تک کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تاکہ متعلقہ خواتین کی آئندہ کی خاندانی زندگی بھی بدنامی اور خوف کے سائے میں گزرتی رہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سنا، اور فیصلہ خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق یہ کیس ایک ازدواجی تنازع کی وجہ سے دائر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تنازع قانونی طور پر تو 1 دہائی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی یہ تنازع ایک تشویشناک سائے کی طرح طلاق یافتہ بیوی کی زندگی پر اثرات ڈال رہا ہے۔ یعنی طلاق ہوئے 10 سال سے زائد ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی سابق شوہر خاتون کو اس تنازع میں رکھ کر اس کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ابتدا میں ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کی توجہ کا مرکز خلا کی قانونی حیثیت کا تنازع نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال پہلے ہی نچلی عدالتوں میں فیصلہ کن طور پر طے کیا جا چکا ہے، بلکہ اس کیس میں جس بات پر ہمیں تشویش ہوئی ہے وہ بات یہ ہے کہ درخواست گزار جو خاتون کا طلاق یافتہ شوہر ہے اس کی جانب سے نکاح کے قانونی خاتمے کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کیا جاتا رہا۔ ساتھ ہی اس طریقہ کار نے بھی ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا کہ جس کے ذریعے سابقہ شوہر نے طلاق یافتہ بیوی کے خلاف قانونی عمل کو ہی بطور ہتھیار استعمال کیا۔ فیصلے کے مطابق پشاور کی فیملی کورٹ نے 13 ستمبر 2014 کو فریقین کے درمیان نکاح کو حق مہر کے بدلے خلا کی بنیاد پر ختم کر دیا تھا۔ مذکورہ فیصلے میں واضح طور پر درج ہے کہ فریقین کے درمیان مقدمے سے پہلے مصالحت کی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ بیوی نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ شوہر کے ناقابل برداشت رویے اور طرز عمل کی وجہ سے وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ رہنے یا ازدواجی تعلق جاری رکھنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ لیکن شوہر نے خلا کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا، تاہم بیوی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ شادی قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ ان حالات میں فیملی کورٹ نے اسلام کے ضروری اصولوں اور طے شدہ قانون کا اطلاق کرتے ہوئے خاتون کی درخواست منظور کر لی اور اس کے حق مہر کے بدلے خلا کا فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مختصراً ان حالات کا ذکر کریں جنہوں نے خاتون کو خلا لینے پر مجبور کیا، اور یہ حالات فیملی کورٹ کی کارروائی کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ فیملی کورٹ کے 13 ستمبر 2014 کے خلا کے فیصلے کے علاوہ بھی ریکارڈ میں 26 جولائی 2014 اور 23 اکتوبر 2014 کے مزید 2 احکامات شامل ہیں جو فریقین کی کم سن بیٹی کی تحویل سے متعلق ہیں۔ ان احکامات کے سرسری جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار یعنی شوہر مبینہ طور پر نہ صرف اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا اور اسے زبردستی گھر سے باہر نکال دیا تھا، بلکہ اس نے اپنی کم سن بیٹی کو بھی بظاہر اس بہرحمانہ مقصد کے تحت اپنے پاس رکھا کہ ماں کو اس کی 4 سالہ بچی سے جدا کر دیا جائے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار یعنی شوہر نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی، لیکن اپنے موقف کے حق میں قانونی طور پر کوئی قابل قبول شہادت نہیں دی، بلکہ بیوی کو بد کردار عورت قرار دے دیا تاکہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فیملی کورٹ کی کارروائی کے دوران شوہر کا کنڈکٹ مجموعی طور پر نامناسب پایا گیا، جسے جوڈیشل اتھارٹی کی کھلی خلاف ورزی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے فیملی کورٹ کی جانب سے دی گئی عبوری تحویل کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں معزز فیملی جج کو سخت الفاظ پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے کمسن بچی کی تحویل اس کی ماں کے حوالے کرنا پڑی۔ اس ضدی رویے کو جاری رکھتے ہوئے شوہر نے خلا کے فیصلے کے بعد بھی نکاح کے خاتمے کو حتمی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خلا کے بعد خاتون نے مقررہ عدت پوری کی اور اس کے بعد کسی اور شخص سے دوسری شادی کر لی، مگر دوسری شادی کے بعد بھی خاتون کے سابق شوہر نے مقدمے بازی کا
ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے جسٹس آف پیس پشاور کے سامنے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ خاتون اب بھی اس کی قانونی بیوی ہے اور اس نے پہلے نکاح کے برقرار رہتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اس نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ خاتون کی بہن بھی اسی شخص کے نکاح میں ہے اور اس طرح اپنی سابقہ بیوی کی دوسری شادی اور کردار پر سوال اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ خاتون کی دوسری شادی کی قانونی حیثیت کو مشکوک بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر جب جسٹس آف پیس نے رپورٹ طلب کی تو متعلقہ ایس ایچ او نے بتایا کہ اس شخص نے اسی طرح کے الزامات کی بنیاد پر پہلے ہی میجسٹریٹ کے سامنے شکایت دائر کی تھی اور میجسٹریٹ نے اس کی شکایت خارج کرتے ہوئے 10 فروری 2016 کو یہ قرار دے دیا تھا کہ دوسری شادی کے وقت خاتون پہلے سے نکاح میں نہیں تھی کیونکہ خلا نافذ ہو چکی تھی اور عدت کی مدت بھی مکمل طور پر پوری کی جا چکی تھی۔ ساتھ ہی خاتون کی بہن کے اسی شخص سے شادی شدہ ہونے کا الزام بھی شواہد کی روشنی میں ثابت نہ ہو سکا جس سے خاتون نے دوسری شادی کی تھی، لہٰذا جسٹس آف پیس نے بھی یہ درخواست خارج کر دی۔ اس کے باوجود درخواست گزار یعنی سابق شوہر نے ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کر دی جن میں فیملی کورٹ اور جسٹس آف پیس کے احکامات کو چیلنج کر دیا گیا، لیکن یہ دونوں درخواستیں 8 فروری 2018 کو ہائی کورٹ کی جانب سے بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دی گئی۔ فیصلے کے مطابق متعدد عدالتی فورمز کے سامنے بار بار ناکامی کے باوجود درخواست گزار سابق شوہر اب اس عدالت سے یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکا ہے تاکہ ایک ایسے معاملے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے جو حتمی طور پر طے پا چکا ہے۔ مذکورہ حالات اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری پس منظر فراہم کرتے ہیں کہ درخواست گزار سابق شوہر نے کس انداز میں بار بار عدالتی عمل کو استعمال کیا۔ فیصلے کے مطابق خلا اسلامی فقہ اور ملک کے خاندانی قانونی ڈھانچے میں ایک تسلیم شدہ مقام رکھتا ہے۔ اس کا مقصد واضح اور غیر مبہم ہے کہ عورت کو ایسا قانونی ذریعہ فراہم کیا جائے کہ وہ ایک ایسے ازدواجی تعلق سے نکل سکے جسے وہ مزید جاری نہیں رکھنا چاہتی۔ خلا کا حق اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ نکاح اپنی فطرت کے اعتبار سے باہمی رضامندی پر قائم ہوتا ہے اور قانون کسی ایسے رشتے کو جاری رکھنے پر مجبور نہیں کرتا جو فریقین میں سے کسی ایک کے لیے مقصدیت کھو چکا ہو۔ خلا کا طریقہ کار خود اس فیصلے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خلا میں بیوی کو ازدواجی تعلق ختم کرنے کے بدلے میں حالات کے مطابق اپنا حق مہر مکمل یا جزوی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ اصول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا قانونی انتخاب ہے جس میں عورت کو حقیقی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جسے آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ خلا کے اس تصور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب عدالت اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ میاں بیوی میں مصالحت اب ممکن نہیں رہی اور بیوی کی جانب سے نکاح ختم کرنے کا دعویٰ یا ضرورت حقیقی اور حتمی ہے تو خلا نکاح کے خاتمے کا مکمل اور مؤثر قانونی ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طرح مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے اور یہ دونوں حق اس اصول کی عکاسی کرتے ہیں کہ مذہب اور قانون دونوں میں شادی کو ایسا بندھن بنانا مقصد نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت یا ناقابل فرار ہو۔ فیصلے کے مطابق موجودہ مقدمے میں فیملی کورٹ نے اس تصور کا درست اطلاق کیا۔ عدالت نے صلح کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور پھر خاتون کے نکاح جاری رکھنے سے واضح اور 2 ٹوک انکار کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے سامنے درخواست گزار سابق شوہر کی جانب سے خلا کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بنیادی وجہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے صلح کے لیے مناسب موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ درخواست گزار کا یہ دعویٰ ریکارڈ کے خلاف ہے کیونکہ فیملی کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پر درج ہے کہ صلح کی کوششیں کی گئیں لیکن خاتون کے ازدواجی تعلق جاری رکھنے سے صاف اور غیر مبہم انکار کی وجہ سے یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درخواست گزار کا موقف خلا کی نوعیت اور اس کے قانونی اثرات کے بارے میں بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صلح کی شرط شوہر کے حق میں کوئی غیر محدود حق نہیں ہے، یہ صرف مقدمے سے پہلے کی ایک قانونی کارروائی ہے جو اس وقت تک مؤثر رہتی ہے کہ جب تک عدالت اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کہ نکاح برقرار نہیں رہ سکتا۔ موجودہ مقدمے میں فیملی کورٹ نے واضح طور پر لکھا کہ خاتون کو اپنے اس وقت کے شوہر سے اس حد تک نفرت ہو گئی تھی کہ عدالت نے ان دونوں کا ساتھ رہنا ناقابل تصور پایا، لہذا جب ایسا نتیجہ اخذ کر لیا جائے تو فیملی کورٹ کی کارروائی میں صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قانون بیوی کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی نفرت یا بیزاری کی وضاحت دے، بات چیت کرے یا اسے اس انداز میں تبدیل کرے کہ وہ نفرت شوہر کے جذبات یا توقعات کے مطابق قابل قبول بن جائے۔ جس شادی میں نفرت اور شدید بیزاری ازدواجی زندگی کے جاری رہنے میں رکاوٹ کے طور پر سامنے آئے تو وہاں خلا کے ذریعے نکاح کا خاتمہ قانونی نتیجہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا درخواست گزار سابق شوہر کا اعتراض نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ قانونی طور پر بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ فیصلے کے مطابق
اس کیس کا دوسرا پہلو جس پر غور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ عدالتی کارروائی اور اس سے پہلے کی کارروائیوں کو اس انداز میں استعمال کیا گیا کہ جو سائل کے قانونی حقوق سے آگے نکل جاتی ہیں اور کسی کی ساکھ اور اسے سماجی نقصان پہنچانے کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ موجودہ کیس کے حالات کے تناظر میں قانونی عمل کے استعمال کو خاتون کی زندگی پر عملی اثرات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو الزامات سابق شوہر نے لگائے، اس نوعیت کے بار بار الزامات خاتون کی سماجی حیثیت، ذاتی وقار اور اخلاقی کردار کے تصور پر سنگین اور متوقع اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ الزام کہ خاتون نے پہلے نکاح کے برقرار رہتے ہوئے دوسری شادی کر لی تھی ایسے سنگین سماجی نتائج رکھتا ہے کہ جو قانونی ریکارڈ سے کہیں آگے تک چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کے سماجی اور قانونی تناظر میں ایسا دعویٰ آسانی سے اخلاقی بے راہ روی یا زنا کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے اور یوں متعلقہ عورت کو بدنام کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ موجودہ کیس میں اس الزام کا مقصد ایک ایسے تعلق پر سوال اٹھانا ہے کہ جو مکمل طور پر قانونی اور حلال ہے اور ایک طے شدہ قانونی حیثیت کو اخلاقی شک کا معاملہ بنانا ہے، اور اس کیس میں سابق شوہر کی جانب سے بار بار عدالتی کارروائیوں کا مقصد بھی یہی تھا۔ فیصلے کے مطابق یہ عدالت بغیر کسی ابہام کے قرار دیتی ہے کہ وہ عورت جس نے قانونی طور پر خلا حاصل کر لی ہو اور مقررہ عدت پوری کر لی ہو، وہ قانونی طور پر اور اپنی ذاتی خود مختاری کے حق کے تحت اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کی مکمل حقدار ہے۔ یہ حق نہ تو اس کے سابق شوہر کی منظوری سے مشروط ہے اور نہ ہی سابق شوہر کی مسلسل اخلاقی یا قانونی نگرانی کے تابع ہے۔ خواتین کے اس حق کے استعمال کو جھوٹے یا بے بنیاد مقدمات کے ذریعے مجرمانہ یا غیر قانونی ثابت کرنے کی کوئی بھی کوشش عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہے۔ یہ متعلقہ عورت کے وقار اور خود مختاری پر بھی ایک سنگین حملہ ہے جسے عدالتیں قانونی عمل کے غلط استعمال سے تحفظ دینے کی پابند ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی مزید لکھتے ہیں کہ موجودہ کیس عدالت کو اس بات پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی تعلقات میں موجود صنفی عدم مساوات کے وسیع تر اثرات کیا ہیں۔ درخواست گزار سابق شوہر کا کسی قانونی بنیاد کے بغیر ایک طے شدہ ازدواجی حیثیت کو دوبارہ چیلنج کرنے پر اصرار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ عورت کے نکاح ختم کرنے کے قانونی حق کی حتمی حیثیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ ایسا رویہ لازماً ایک وسیع تر سماجی طرز فکر کی عکاسی کرتا ہے جس میں عورت کی اپنی خود مختاری کے اظہار کو اس کے حق کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک ایسے چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے خلاف مزاحمت کرنی ضروری ہے۔ فیصلے کے مطابق عدالت ان پریشان کن واقعات سے غافل نہیں ہے جن میں ملک بھر میں خواتین کے خلاف ابیوز کے معاملات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کو مزید اہم بنا دیتی ہے کہ ایسی مقدمے بازی جو صنفی بنیاد پر ہراسانی، تذلیل یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے شروع کی جائے یا جاری رکھی جائے، اسے بھی خواتین کے خلاف ابیوز کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ فضول مقدمات، جھوٹے فوجداری الزامات اور عدالتی کارروائی کے دوران بلا جواز کردار کشی اس انداز میں آپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے خواتین پر دباؤ ڈالا جائے، بدنام کیا جائے اور خوف و ہراس کے ذریعے اپنی بات ماننے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ معاشرے میں خواتین کو درپیش موجودہ کمزوریوں کے پیش نظر ایسی کارروائیاں نہ صرف ان کی سماجی حیثیت اور پیشہ ورانہ مواقع کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ قانونی اور ادارہ جاتی تحفظ تک ان کی رسائی پر بھی براہ راست منفی اثر ڈالتی ہیں، جیسا کہ موجودہ مقدمے میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسی روش کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے کے مطابق یہ عدالت متعدد مقدمات میں بار بار خبردار کر چکی ہے کہ قانونی عمل کو ہراسانی، تذلیل یا جبر کے ذریعے دباؤ ڈالنے کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، خصوصاً خواتین اور دیگر کمزور افراد کے خلاف۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ موجودہ درخواست بے بنیاد ہے، یہ جھوٹے مفروضوں پر قائم ہے اور اس کا مقصد انصاف حاصل کرنا نہیں بلکہ خاتون کو ان حقوق کے استعمال پر ڈرانا اور سزا دینا ہے جو اسے قانون اور مذہب نے فراہم کیے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی لکھتے ہیں کہ توقع کی جاتی ہے کہ ملک بھر کی عدالتیں نکاح کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے معاملات میں قانونی عمل کے غلط استعمال کے خلاف ہوشیار رہیں گی، خصوصاً جہاں ایسے الزامات لگائے جائیں جو خواتین کی ساکھ اور سماجی حیثیت کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کسی بھی عدالت کو اپنے عمل کو خوف و ہراس پھیلانے کے آلے میں تبدیل ہونے یا خواتین کے خلاف جسمانی، نفسیاتی، سماجی یا قانونی نوعیت کے ابیوز جاری رکھنے کا ذریعہ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ عدلیہ پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فضول مقدمات، خصوصاً وہ مقدمات جو کسی کی ذات یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے دائر کیے جائیں، ان پر قانون کے مطابق سخت رد عمل دیا جائے۔ لہٰذا یہ مقدمہ درخواست گزار سابق شوہر پر 5 لاکھ روپے کے اخراجات کے ساتھ خارج کیا جاتا ہے جو درخواست گزار 30 دن کے اندر اپنی سابقہ بیوی کو ادا کرے گا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ فیملی کورٹ میں ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کے ذریعے یہ رقم وصول کی جائے گی۔ پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے کہ ایران کے اندر
امریکہ اور ایران کے معاہدے کو ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے اعلان کے بعد ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر فتح کے ترانے نشر کیے گئے اور تہران میں ایک نیا بیانیہ تشکیل پانا شروع ہو گیا ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت کا ماننا ہے کہ اس نے نہ صرف گزشتہ کئی دہائیوں کے سب سے بڑے بحران کو عبور کر لیا ہے بلکہ اس سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قیادت میں کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ جنگ میں ملک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، تاہم ایران کے حکومتی حلقوں، تجزیہ کاروں اور تہران میں موجود مغربی سفارتکاروں کے مطابق ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جنگ ایران کے دشمنوں کی توقعات کے مطابق کوئی بڑی تبدیلی لانے میں ناکام رہی، بلکہ ایران کا یہ حکومتی نظام جو اس سال کے آغاز میں کمزور ترین حالت میں نظر آ رہا تھا، وہ جنگ کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ پورا اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایک حکومتی سورس کے مطابق امریکہ نے بڑی غلطی کی، اس نے سوئے ہوئے اژدہے کو جگا دیا۔ ہم نے بھاری قیمت ادا کی لیکن ہم نے وہ صلاحیتیں فعال کر دیں جنہیں ہم پہلے استعمال کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں کی معاشی مشکلات، عوامی بے چینی اور جنوری کے مظاہروں اور بے امنی نے ایران کے اندر اور باہر بہت سے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ 47 سال پرانی ایران کی یہ حکومت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مکمل تصادم کی صورت میں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی، جبکہ 2 سال کی علاقائی کشیدگی نے بھی ایرانی حکومت اور اس کے اتحادی گروپس کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے قیادت کی منتقلی کو سنبھال لیا ہے اور ایک انتہائی اہم جغرافیائی اور سیاسی ہتھیار پر مؤثر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جسے وہ پہلے استعمال کرنے سے ہچکچاتا تھا، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی صورت میں ایک ایسا تنگ آبی راستہ جس سے جنگ سے پہلے دنیا کے تیل اور گیس کا 5واں حصہ گزرتا تھا، اور اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول ایرانی حکومت کے لیے فخر کا باعث بن گیا ہے، جبکہ ایرانی حکومت کے کچھ حلقے مکمل فتح کا اعلان کرنے میں محتاط ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اتوار کے فریم ورک معاہدے میں طے پانے والی تمام باتیں ابھی بھی واپس لی جا سکتی ہیں اور حتمی نہیں ہیں۔ اتوار کو اعلان کردہ معاہدے نے اپریل میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی ہے، جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے اور ایران پر امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات شامل ہیں، جبکہ پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی اس بات سے مشروط ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو اور حتمی معاہدہ طے پا جائے۔ تاہم سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ کچھ انتہائی متنازع معاملات ابھی تک حل طلب ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔